अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो नावल मैं आपके लिए लाई हूँ वो है एक रिक्वेस्टेड नावल जिसका नाम है हिजर यारा बाई मन्नत शाह। यूजुअली मन्नत शाह के नावल्स अच्छे होते हैं, तो आई होप ये नावल भी आप सबको बहुत पसंद आए। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वो राबते उल्फत ये ज़ब्त हिजरा हमारे हिस्से में दोनों आए, कहाँ है ठहरा के कब रुकेगा हिसारे जाना मदार रंजिश। हमें ज़माने की धूप झेले के साया चजरे नक्श यारा है, गमज़दा दिल के वास्ते ही रुका हुआ काफ़िला यकीन का है। कोई उलझन मगर नहीं है, हाँ वही मैं हूँ, हाँ वही तू है, वो एक मोहब्बत कहीं नहीं है। पूरा हॉल कचाकच लोगों से भरा पड़ा था। बच्चे बूढ़े जवान सब स्टेज की तरफ देख रहे थे और वो जो जिसकी बर्थडे थी वो मगन सा होकर इसे देख रहा था, जिसे इसकी पुरजोर फरमाइश पर मधु किया गया था। स्टेज के दाएं साइड पर एक म्यूजिक बैंड के बीचों बीच वो एक ऊंची कुर्सी पर बैठी थी। ब्लू खुली जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट और टी शर्ट पर सुर्ख रंग की बटनों वाली शर्ट जो कि आगे से खुली थी और इसकी स्लीव्स इसने फोल्ड की हुई थी। हाथ की दाहिनी कलाई पर मुख्तलिफ रंगों के बैंड बांधे हुए थे और बाईं कलाई पर घड़ी। पतली पतली उंगलियां किसी भी अंगूठी के बगैर सफ़ेदी मायल चमक रही थी। लंबे बालों की फ्रेंच चुटिया बनी हुई थी जो कि दाएं कंधे पर रख कर आगे की तरफ थी। कानों के आसपास बहुत सी लटें चुटिया से निकलकर झूल रही थीं। कानों में 3 सुराख थे जिनमें छोटे छोटे चांदी के स्टड्स आवेजा थे। लिबास ऐसा था कि वो इस खुले डुले लिबास में जली लग रही थी, या फिर यूं कहा जा सकता है हड्डियों का ढांचा। रंग सफ़ेदी मायल था, इतना सफ़ेदी मायल था कि हरी हरी नसें गर्दन और हाथों में साफ साफ दिखाई देती थी, और बड़ी बड़ी आंखें पर मोटा सा चश्मा जो इतना ढीला हो चुका था कि बार बार नाक पर आ जाता था, और वो हर बार माथे पर बल लाते इसे पीछे धकेलती थी, जबकि ऐसा करने से झुंझलाहट और बेजारी चेहरे पर वाज़े दिखाई देती थी। वो एक गिटार आर्टिस्ट थी, या फिर यूँ कहा जा सकता है कि गिटार की धुन इसकी उंगलियों की मोहताज थी। इन उंगलियों को इतना कमाल हासिल था कि अपने फ़न पर कि वो जादू कर देती थी धुन पर, और धुन सुनने वालों की समातों को जकड़ लेती थी। इस वक्त वो अपनी क्लास के सबसे अमीर स्टूडेंट की बर्थडे पर मधु थी। बच्चा अपनी टीचर के म्यूज़िक के शहर में इस कदर जकड़ा हुआ था कि इसे कोई और भाता ही नहीं था। वो इस सालगिरह की मेहमान खुसूसी थी। इस वक्त भी वो एक इंग्लिश सॉन्ग की धुन बजा रही थी, आंखें बंद किए एक अलग जहां में, और अपने साथ सुनने वालों को भी इसी जहां की सैर करवा रही थी। सब एक राहत बख्श लम्हे में कैद थे कि अचानक उंगलियां रुक गई थी। धुन ख़त्म हुई, हॉल तालियों से गूंज उठा। हर कोई इसके फ़न की दाद दे रहा था इसे। वो कुर्सी से उठी, गिटार को गर्दन से निकाला, पेट पर हाथ रखकर सर को झुकाया, दांत को वसूल किया और अपनी क्रॉस बॉडी गले में लटकाई गिटार को इसको कवर में पैक किया और चश्मा को नाक पर ठीक करते स्टेज से उतरी थी। वेल डन गालिया, यू हैव मार्वलस टैलेंट, बच्चे की माँ ने इसके करीब आते इसे सराहते हुए कहा था। थैंक यू मिसेस हसन, ये आपका हुस्न समात है। इसने होठों को मुस्कान में ढाला था और थोड़ी का और दाएं गाल का डिम्पल उभर कर नुमाया हुए थे। बस अब तुम हनी को भी ऐसा गिटार सिखा दो, वो बहुत पसंद करता है तुम्हारे टैलेंट को, और इससे कहीं ज़्यादा तुम्हें, इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। जी जी, पूरी कोशिश करूँगी, वो बस मुस्कुराई थी। राज की बात बताऊँ, अगर वो बड़ा होता तो तुम दोनों की शादी कर देती मैं, इन्होंने इसके कान के पास झुकते कहा था, और वो बस फीका सा मुस्कुराई थी। शादी इस लफ्ज़ का सुनकर इसका दिल वीरान हुआ था। खैर, खाना खा कर जाना, और तुम्हारा चेक तुम्हें सुबह मिल जाएगा, या चाहो तो अभी। नहीं नहीं, ये मेरी तरफ से गिफ्ट था, हनी का, जो कि
بلا معاوضہ ہے، پلیز میں اس کے شان شان کوئی گفٹ نہیں لا سکتی، مگر یہ میری طرف سے چھوٹا سا گفٹ تھا اس کے لیے، اس نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ ویل میں کیا کہہ سکتی ہوں، خیر تم ریفریشمنٹ لو، میں مہمانوں کو دیکھ لوں۔ وہ اس کے خلوص کو ٹھکرانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس کا کاندھا تھپک کر وہ آگے بڑھ گئی تھی اور وہ سر کو جنبش دیتی موبائل جیب سے نکال چکی تھی، پھر موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ ہیلو مفاتہ، بابا گھر آ گئے؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں غالیہ، چاچو تو نہیں آئے، تم کب تک آؤ گی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا تھا۔ میں بس 15 منٹ تک آ رہی ہوں، کہتے اس نے فون بند کیا تھا۔ پھر اپنا گٹار کندھے پر ڈال کر اس نے باہر کی طرف نکلنے کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ وہ ہنی سے مل کر نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس سے ملتی تو وہ اسے کھانے کے لیے روک لیتا اور اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ گھڑی پر ٹائم دیکھتی وہ آگے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ سامنے سے آتے ویٹر سے زور سے ٹکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس چھلکا تھا اور کچھ جوس اس کے اوپر گر گیا تھا، مگر اس نے گلاس نیچے گرنے سے بچا لیا تھا اور خود پکڑ کر اس گلاس کو دوبارہ سے ٹرے میں رکھا تھا۔ میم آئی ایم سوری، وہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ سامنے سے۔ نہیں اٹس اوکے، اس نے کہتے اس کو شرمندہ ہونے سے بچایا تھا۔ اب وہ اس غریب کو ڈانٹتی اور وہ بیچارہ اپنے مالکوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا، اور شاید آج رات کی اس کی تنخواہ میں سے پیسے بھی کاٹ لیے جاتے۔ اسی لیے وہ اس کو شرمندہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھی تھی اور لان سے ہوتے ہوئے احسن والا کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، جہاں ایک بھاری سیکرٹری موجود تھی۔ داہنی دروازے کے پاس 2 سیکرٹری گارڈ کھڑے تھے۔ وہ میرے کپڑوں پر جوس گر گیا ہے تو مجھے وہ جوس صاف کرنا ہے۔ ایکچولی مجھے واش روم یوز کرنا ہے، غالیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ اپنا انویٹیشن کارڈ دکھائیں، سیکرٹری گارڈ نے کہا تھا۔ مگر میرے پاس تو انویٹیشن کارڈ نہیں ہے اصل میں۔ کیا ہوا غالیہ، یہاں کیوں کھڑی ہو، کیا ہوا؟ مسز احسن نے اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ وہ میم میں نکلنے والی تھی تو غلطی سے مجھ سے میرے کپڑوں پر جوس گر گیا، بس واش روم جانا تھا اور یہ مجھ سے میرا انویٹیشن کارڈ مانگ رہے تھے، جو کہ مجھے ہنی نے دیا نہیں تھا تو۔ اٹس اوکے غالیہ، تمہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کی ہی فرد ہے، آپ انہیں نہ روکے۔ تم آؤ غالیہ میرے ساتھ، مسز احسن نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ مگر میم سر نے کہا ہے کہ کسی کو بھی بغیر چیکنگ کے نہیں جانے دیا جائے، ان میں سے ایک سیکرٹری گارڈ نے کہا تھا۔ میں نے کہا نا کہ آنے دو، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ جب کوئی بات ہوگی تو میں خود تمہارے سر سے بات کر لوں گی، اب ہٹو اس رستے سے۔ وہ انہیں پیچھے کرتی غالیہ کا ہاتھ پکڑتی اسے اپنے ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ آ جاؤ، یہ میرا روم ہے، تم ایسا کرو واش روم استعمال کر لو اور پھر باہر آ جانا۔ ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی خود الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ غالیہ غالیہ کہاں ہو تم؟ فضل احمد نے گھر میں گھستے ہی اس کو زور زور سے آوازیں دینی شروع کر دی تھی۔ چاچو غالیہ گھر پر نہیں ہے، وہ حنان کے برتھ ڈے ایونٹ پر گئی ہے۔ اس نے صبح آپ سے بات کی تو تھی، تو میں نے اسے منع کیا تھا نہ جانے سے، پھر اس کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے غضبناک تیور لیتے کہا تھا۔ چاچو وہ بچہ بہت پیار کرتا ہے غالیہ سے، وہ ایسے کیسے منع کر سکتی تھی؟ اس کا خلوص محبت پیار یہ سب نہیں چلتا آج کل صرف پیسہ بولتا ہے، اور پیسے سے بڑھ کر کوئی نشہ نہیں ہے۔ اپنے 2 گھنٹے بغیر کسی معاوضے کے لگا کر آئے گی وہ، تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے 50 لاکھ ادھار لیا ہوا ہے اور آج تو 1 لاکھ اور قرض میرے سر پر پڑ چکا ہے، وہ کون اتارے گا اگر یہ یوں ہی حاتم طائی کی خبر پر لات مارتی رہی تو؟ انہوں نے کرخت لہجے میں کہتے ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر زمین پر پٹخا تھا۔ تو کس نے کہا ہے آپ کو کہ جو جوا کھیلے؟ آپ کو کیوں شرمندگی نہیں ہوتی اپنے کیے پر؟ بچپن سے لے کر اب تک وہ آپ کی
قرض ہی تو اتارتی آئی ہے، صبح سے اٹھ کر نکلتی ہے، رات گئے تک گھر آتی ہے اور آتے ہی اس کو پانی نصیب نہیں ہوتا، اور آپ اس سے یہ پوچھتے لگتے ہیں کتنے پیسے کمائے، اور اس سے اس کی پورے دن کی جمع پونجی لے لیتے ہیں جیسے کوئی دہاڑی دار مزدور ہو وہ۔ مفاتحہ پھٹ چکی تھی، بہت زبان چلنے لگی ہے نہ تیری، اور یہ سب اس غالیہ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے، میرے ٹکڑوں پر پل کر میرے سامنے زبان چلا رہی ہے۔ بھول گئی 2 سال کی تھی جب تیرا باپ مر گیا تھا اور تیری ماں تجھے میری بیوی کی جھولی میں ڈال کر عیاشی کرنے چلی گئی تھی۔ میری بیوی نے اور غالیہ نے تجھے اتنا بڑا کیا تاکہ تو مجھ پر بھونکے۔ فضل احمد نے اس کے بال پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں چاچو، اس میں پھر بھی آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، مجھے چاچی نے پالا اور غالیہ نے اس قابل کیا، آپ تو تب بھی مجھے کچھ نہیں سمجھتے تھے اور آج بھی مجھے بوجھ ہی سمجھتے ہیں۔ یاد ہے نا چچی، جس دن اس دنیا سے گئی تھی اسی دن آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس گھر سے باہر نکال دیا تھا کہ جا چلی جا، تیرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ اس دن بھی مجھے غالیہ نے اپنی باہوں میں بھر کر زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر چھپا کر رکھا تھا، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے حق میں آواز نہ اٹھاؤں۔ کاش میرے پاس میں ہوتا تو آپ کو جیل کروا دیتی، مگر مجھے غالیہ کا منہ مارتا ہے، ورنہ وہ اپنے بال چھڑواتی چیختے ہوئے ان کو پیچھے کرتی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ہاں تو بیٹی ہے میری، میں اس سے جو چاہے مرضی کرواؤں، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والا؟ مفت کی روٹیاں توڑتی ہے گھر میں بیٹھ کر، اور میری بیٹی کا ڈھیروں پیسہ تیری پڑھائی پر اور یونیورسٹی کی عیاشیوں پر ضائع ہوتا ہے۔ کیا کرتا ہوں؟ سٹا ہی تو لگاتا ہوں، نشہ تو نہیں کرتا نا کوئی۔ جس دن جیت گیا نا اس دن عیش کرواؤں گا اپنی بیٹی کو، صرف اپنی بیٹی کو، تجھے نہیں۔ وہ چارپائی پر لیٹتے آنکھیں موندتے بڑبڑانے لگا تھا۔ روز کی طرح آج بھی ایک جنگ دونوں کے درمیان ہوئی تھی، جس کا اختتام یہی ہوتا تھا کہ مفاتحہ کمرے میں بند ہو جاتی تھی اور وہ باہر چیختے چیختے اور اس کو کوسنے دیتے سو جاتے، وہ بھی تب جب غالیہ گھر نہ ہوتی۔ کب آخر کب مشکلیں ختم ہوں گی ہماری؟ کیوں نہیں آپ چاچو کو سیدھی راہ دکھاتے؟ یا اللہ پاک، کیا آپ نہیں جانتے غالیہ کی آزمائش کے بارے میں؟ کیوں بیٹیوں کے ہی ایسے نصیب نکلتے ہیں؟ آپ کیوں ایسا بوجھ ہم پر ڈالتے ہیں؟ آپ چلے، میں تو بچپن سے ہی یتیم تھی، میرے ساتھ تو جو ہوا نہ تھا ہوا، مگر بابا کو چھین کر آپ نے مجھے تحفے میں چچی اور غالیہ کو دیا تھا، پھر چچی کو لے کر غالیہ کو اور میرے قریب کر دیا، مگر وہ تو باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیمی والی زندگی گزار رہی ہے۔ کیوں آپ ناممکن کو ممکن نہیں کرتے؟ کیوں ہدایت نہیں دیتے چاچو کو؟ پلیز یا اللہ پاک، اگر میری اور غالیہ کی کوئی ایک نیکی بھی آپ کو پسند آتی ہے تو اس کی نیکی کے صدقے چاچو کے دل کو بدل دیں۔ اس نے بیڈ پر اوندھے منہ گرتے ہچکیوں سے روتے دعا کی تھی، ایک وہی تو تھی جس کے لیے اس کی ساری دعائیں تھیں۔ ایئرپورٹ کچا کچ لوگوں سے بھرا پڑا تھا، فلائٹ تھائی لینڈ ٹیک اوور کر چکی تھی۔ وہ اپنا سامان اٹھاتا ایگزٹ کی طرف آ رہا تھا، بلیک ڈریس، پینٹ پر سفید شرٹ جس کے سلیوز فولڈ تھے، بلیک کوٹ بازو پر پڑا تھا اور اسی ہاتھ سے اس نے ہینڈ کیری کو پکڑا ہوا تھا۔ رف سے حلیے میں چہرے پر عجیب سی تھکن اور بیزاری تھی، بھویں گھنی تھی، رنگ گندمی تھا اور ماتھے پر گھنے بالوں کی لٹیں بار بار آ کر گرتی جنہیں وہ ہاتھ کی انگلیوں سے پیچھے کرتا۔ دور سے ہی اس کی پرسنالٹی کسی کو بھی اٹریکٹ کر سکتی تھی بری طرح سے۔ چال میں ایک الگ سوبر پن تھا، الغرض وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ باہر نکلتے ہی سامنے ایک باوردی ڈرائیور کو ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا تو وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور سامان گاڑی میں رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کیوں تیری روح کو سکون نہیں آتا میرے بغیر؟ فون پر ہوتی رنگ نے اس کے لبوں کو مسکراہٹ میں ڈھالا تھا اور اس نے فون اٹھاتے ہی کہا تھا،
बकवास बंद कर और ये बता, सुकून मिल गया तुझे? दूसरी तरफ से भी लिहाज नहीं रखा गया था। सुकून इतनी आसानी से नहीं मिलता जब अंदर जल रहा हो। जिस दिन मुझे सुकून मिलेगा, इस दिन शायद मेरी ईद होगी। इसका लहजा धीमा था। देख अशल, तू क्यों बिला वजह इसको दिमाग में सवार कर? यार मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत लंबी फ्लाइट थी, घर पहुँचने वाला हूँ, तुझसे बाद में बात करता हूँ। इसने इसका मज़ीद कोई लेक्चर सुने बगैर फ़ोन काट दिया था। मगर अशल, मेरी बात तो सुन। देख अब मज़ीद कुछ भी ऐसा मत करना कि हेलो हेलो कुत्ता कहीं का बंद कर गया। अरबद ने गुस्से से फ़ोन को घूरते मोबाइल बेड पर पटका था और अलमारी की तरफ बढ़ा था। होता ना कोई और तेरी जगह जो अरबद गाजी के मुंह पर इसका फ़ोन बंद करता तो इसकी टांगें तोड़कर इसे किसी गहरी नदी में बहा देता। मगर तू मनहूस, तेरी वजह से खून के घूंट पीता हूँ मैं। बड़बड़ाते हुए इसने अलमारी का दरवाज़ा बंद किया था। हाथ में शॉर्ट्स थी। अशल पर 100 लानतें भेजने के बाद इंटरकॉम उठाकर दूध लाने का कहा था मुलाजमा को और खुद नहाने के लिए वॉशरूम में घुसा था। वो तकरीबन 6 साल बाद इस घर में आया था। दरवाज़ा खोलते ही इसके नथनों से एक मानूस से खुशबू टकराई थी, ऐसी खुशबू जो इस घर की दीवारों में रच बस गई थी। वो कदम कदम चलता अंदर आ रहा था। ड्राइवर इसके पीछे से निकलकर इसका सामान इसके कमरे में रख चुका था। खान सामा हाथ बांधे इसके हुक्म के मुंतज़िर खड़े थे इसके सामने। सारे मंजर आहिस्ता आहिस्ता इसके जहन के पर्दों में जगमगाने लगे थे। अशल, चाय पड़ी है यहाँ? अशल, मुझे तंग मत करो। अशल अशल अशल। इसके कदम कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। कोई बेकरारी से इसे आवाज़ें दे रहा था। कमरे में कदम रखते ही खुशबू ने इसके गिर्द अपना घेरा तंग किया था, जैसे कोई इसके साथ बुरी तरह से लिपट गया हो। गर्दन पर बंधी टाई को इसने उंगली से ढीला किया था। गले में कहीं दूर एक सिसकी ने दम तोड़ा था और पलकें गीली हुई थी। आंसू टूटकर गाल पर गिरा था और दूसरी आंख से आंसू टूटकर इसके हाथ पर गिरा था। अशल सफ़ीर रो रहा था। कितनी सिसकियाँ टूटकर गले में ही दम तोड़ गई थी। आज इसे शिद्दत से याद आ रही थी। आज इसने शिद्दत से इश्क खुशबू को अपने अंदर खींचा था और बेजान होकर बेड पर गिरा था। वो जानता था कि वो जब भी यहाँ आएगा यूं ही टूट कर बिखर जाएगा। कमरा जैसा 6 साल पहले था आज भी वैसा ही था। इसने तकिए पर सर रखा था और इसमें अपनी नाक घुसाकर सांस ली थी। इसकी सांसों में खुशबू सरायत कर रही थी। इसे सुकून मिल रहा था। इसकी आंखें बंद हो रही थी। इसका जहन माफ हो रहा था। वो कुछ सोचना नहीं चाहता था। अशल, अपने पापा को तंग मत किया करो। तुम्हारा इनसे कोई मुकाबला नहीं है, बिला वजह की ज़िद है। भला बाप और बेटे का भी कोई मुकाबला होता है क्या? वो मुस्कुराते हुए और सुलझो अंदाज में समझा रही थी। अशल को ये सब सोचकर याद करके सुकून मिल रहा था। वो एक गहरा इंसान था और जो इंसान गहरा होता है वो कब्र की मानंद होता है और राज तो गहरी खबरों में ही मदफन होते हैं। जहन के पर्दों में झिलमिलाती यादें और मानूस खुशबू इसे नींद की वादियों में ले गई थी और रात के आखिरी पहर थाईलैंड की फ़िज़ाओं में हवा के संग इसकी भरी सर्द सांसें कमरे की खामोशी को चाबुक की तरह तोड़ रही थी। ऐसा नहीं कि मैं कोई गहरा राज हूँ, ऐसा भी नहीं कि हर कोई समझ ले मुझे। इसने अपना बैग और क्रॉस बॉडी उतार कर बेड पर रखी थी और फिर वॉशरूम घुसी थी। पानी और टिश्यू से शर्ट पर लगे दागों को अच्छे तरीके से साफ किया था। फिर एक दो पानी के चींटे मुंह पर मारकर टिश्यू से मुंह साफ किया था और फिर इस टिश्यू को डस्टबिन में फेंका था। कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखा था। 11:30 होने वाले थे। ओ गॉड, बाबा घर आने वाले होंगे और फिर मफाता और बाबा की ना ख़त्म होने वाली जंग शुरू हो जाएगी। मगर इससे पहले मुझे घर पहुंचना है हर हाल में। इसने कहते हुए जल्दी से दरवाज़ा खोला था। फिर सोफे पर रखा अपना क्रॉस बॉडी और गिटार बैग पहना था और बाहर की तरफ बढ़ गई थी। मगर दरवाज़ा खोलने से पहले ही इसके पाँव किसी चीज़ के साथ बुरी तरह से उलझे थे।
چلو جلدی، اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لے، جلدی کرو۔ 2 لڑکوں کو اس نے دروازے کے سامنے سے گزرتے دیکھا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ زیادہ تو کچھ دیکھ نہیں سکی، مگر دائیں طرف والے لڑکے کے ہاتھ پر اس کی نظر ٹھہر کر پلٹی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ کی صرف 4 انگلیاں تھیں اور نظر وہاں سے ہوتی نیچے رکی تھی جہاں مسز ایسن نیچے بیٹھ کر اس نے انہیں جھنجھوڑا، جن کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور ہونٹ نیلے ہوئے تھے اور جسم ٹھنڈا برف بن چکا تھا۔ مسز ایسن، کیا ہوا آپ کو؟ پلیز آنکھیں کھولیں۔ غالیہ نے ان کو سر سے پکڑ کر ہلایا تھا، مگر ان کی گردن ایک سائیڈ پر ڈھلک چکی تھی۔ اس نے کلائی پکڑ کر چیک کی تھی اور پھر اس نے جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا تھا۔ خوف سے اس کا جسم جھنجھنا اٹھا تھا اور دل بے دھڑک دھڑکنے لگا تھا۔ رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ ہانیہ، کہاں ہو یار؟ آپ بھی چکو، ہنی نے کیک کاٹنا ہے، کہاں ہو؟ ایسن اسے آوازیں دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور قدم زنجیر ہوئے تھے ہانیہ کو نیچے گرا دیکھ کر، مگر پھر پھرتی سے آگے بڑھے تھے۔ ہانیہ، ہانیہ، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو ہانیہ، مگر وہاں مردہ جسم پڑا تھا جس میں کوئی حس و حرکت نہ تھی۔ کیا ہوا اسے؟ سیکرٹری غالیہ کی طرف دیکھ کر پوچھتے احسن نے سیکرٹری کو آواز دی تھی۔ مما، مجھے کچھ نہیں پتا، میں جب یہاں آئی تو یہ ایسے میں نے کچھ نہیں کیا، غالیہ نے دور ہوتے کہا تھا۔ ہانیہ آپی، کیا ہوا آپ کو؟ عالم نے آگے بڑھتے کہا تھا۔ ماما ماما، حنان بھی ماں کے پاس بیٹھ کر آوازیں دینے لگا تھا۔ ڈرائیور، گاڑی نکالو، احسن نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں احسن بھائی، ہاسپٹل جانے کا، عالم نے جھکتے سر کے ساتھ کہا تھا۔ غالیہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ نہیں، میری ماما کو کچھ نہیں ہو سکتا، عالم ماموں پلیز ماما کو اٹھائیں، حنان نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ احسن سائڈ پر ہٹو، مجھے دیکھنے دو، ارحم نے کہا تھا، جو کہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ احسن کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ زہر دیا گیا ہے، وہ بھی اس قدر زہریلا جس نے 4 منٹ کے اندر اندر اپنا اثر دکھایا ہے۔ شی از نو مور، ارحم نے گردن تعصب سے ہلاتے افسوس سے کہا تھا۔ نہیں ماما، حنان نے چیخ کر کہا تھا۔ خوشی کا گھر ماتم کند بن چکا تھا۔ 10 منٹ کے اندر اندر پولیس آ چکی تھی، مہمانوں کو بھجوا دیا گیا تھا۔ غالیہ ویسے ہی لاش کے پاس بیٹھی تھی۔ حنان نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ تم نے مارا ہے نا میری بہن کو؟ بتاؤ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ عالم نے غالیہ کو کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں۔ ریلیکس مسٹر عالم، ہم تشویش کر رہے ہیں نا، ابھی سب پتہ چل جائے گا، پولیس آفیسر نے کہا تھا۔ احسن تو ٹکٹکی باندھے ہانیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ فورینسک لیب والے بھی وہاں ہی موجود تھے، انہیں پینے کی کسی چیز میں زہر ڈال کر دیا گیا ہے، فورینسک ڈاکٹر نے کہا تھا۔ سر، میں نے دیکھا تھا، ویٹر کا عملہ اور کچھ ملازم ابھی بھی وہاں موجود تھے جس سے پولیس والے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک ویٹر آگے بڑھا تھا اور بولا تھا۔ احسن اور عالم دونوں اس ویٹر کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ پولیس آفیسر بھی چونکا ہوا تھا۔ سر، میں جب میم کے پاس سے گزر رہا تھا تو یہ لڑکی میم کو گلاس دے رہی تھی جوس کا، اور گزرتے ہوئے میں ان سے ٹکرا گیا تھا اور تھوڑا سا جوس ان کے کپڑوں پر بھی گرا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے بری طرح سے ڈانٹا اور میم نے اس سے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، لاؤ جو بچا ہے میں ہی پی لیتی ہوں، اور پھر میم نے کہا کہ چلو تمہیں واش روم لے جاؤں، تم اپنے کپڑے صاف کر لینا، اور پھر یہ میم کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ جی سر، پہلے یہ اکیلی آئی تھی، پھر پیچھے سے میڈم بھی آ گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ تم مت روکو اسے، یہ ہمارے گھر کا فرد ہے، اور وہ انہیں لے کر اندر آ گئی۔ ان کے پاس انویٹیشن کارڈ بھی نہیں تھا۔ سیکرٹری گارڈ نے ویٹر کی بات کے
بعد اپنی بات کہی تھی۔ غالیہ نے حیرت سے ویٹر کو دیکھا تھا، جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آئی ہو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ابھی وہ اتنا ہی بول پائی تھی کہ عالم نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اسے مارا تھا کہ وہ لہرا کر نیچے گری تھی اور اس کے ناک سے خون نکلا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر گال پر انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ مسٹر عالم، آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے جب تک کچھ واضح نہیں ہو جاتا۔ ہمیں وہ گلاس لا کر دے سکتے ہو جس میں مسز ایسن نے جوس پیا تھا؟ پولیس نے ویٹر کو کہا تھا، جو ہاں میں سر ہلاتا دوسرے آفیسر کے ساتھ اس ٹیبل کی طرف بڑھا تھا جہاں ہانیہ کا تھوڑا سا بچا ہوا جوس پڑا تھا۔ اور باقی کے فورنسک لیب والے واش روم میں سے ٹیشو اٹھا کر لے آئے تھے، ان کی جانچ پڑتال کر رہے تھے، جبکہ ایک لیڈی پولیس نے آگے بڑھ کر غالیہ کی شرٹ پر، جہاں سے وہ گیلی تھی، کوئی محلول ڈال کر ایک ٹریکنگ کٹ اس پر رکھی تھی جو منٹوں میں گرین ہوئی تھی۔ اس نے ہیڈ پولیس آفیسر کی طرف دیکھ کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ سر، جوس میں زہر ملا ہے، ان کو زہر سے ہی مارا گیا ہے اور گلاس پر انگلیوں کے نشان بھی موجود ہیں، 2 لوگوں کے۔ سر، اس لڑکی کی کراس باڈی بیگ سے ڈرگز ملی ہے۔ لیڈی پولیس نے سفید رنگ کے لفافے میز پر رکھتے کہا تھا۔ یو آر انڈر اریسٹ مس غالیہ، پولیس آفیسر نے اس کے ساتھ ہتھکڑی لہراتے کہا تھا۔ پولیس آفیسر نے اس کے سامنے ہتھکڑی لہراتے کہا تھا اور غالیہ جیسے ہوش میں آئی تھی، اپنے سر اور ناک کی درد کو برداشت کرتے ہوئے اٹھی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، پلیز احسن سر، میں نے نہیں مارا میڈم کو، میرا یقین کریں، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں کیوں ماروں گی انہیں، میں بس اپنی شرٹ۔ شٹ اپ، کیا بگاڑا تھا میری بہن نے تمہارا؟ عالم نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ لیڈی پولیس نے اسے ہتھکڑی پہنا کر گھسیٹا تھا، جب ہی حنان مردہ قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، کتنا پیار کیا میں نے آپ کو اور آپ نے میری ماما کو ہی مجھ سے چھین لیا۔ کیوں کیا ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میری ماما نے آپ کا؟ کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتا دیتی، میں خود دے دیتا آپ کو۔ مجھ سے میری جنت کیوں چھینی آپ نے؟ نہیں جانتا تھا اس معصوم چہرے کی سچائی، جان لیتا تو شاید کبھی بھی یہ سب نہ ہوتا۔ حنان نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے نفرت سے کہا تھا۔ ہنی، میری بات سنو پلیز، دیکھو میں نے یہ سب نہیں کیا، ٹرسٹ می، میں کیوں کروں گی یہ سب؟ مجھے ٹریپ کیا جا رہا ہے، یہ جھوٹ۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، لے کر دفعہ ہو اسے اور اتنی سختی کریں کہ سب کچھ اگل دے، نہیں اگلے تو اس کے گھر سے باقی سب کو بھی اٹھا لیں۔ مجھے اس لڑکی کا اعتراف جرم چاہیے، عالم نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا، اور پولیس والے اس کی آہ و پکار کو رد کرتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ پلیز احسن سر، آپ تو میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، پلیز، وہ چیخ رہی تھی۔ چشمہ اسے کھینچنے کی وجہ سے نیچے گر گیا تھا اور اسی چشمے پر کسی نے بڑی بے دردی سے پاؤں رکھا تھا۔ احسن نے آخری بار نظر اٹھا کر روتی چیختی چلاتی غالیہ کو دیکھا تھا، جو اب دروازے سے باہر جا چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنی بڑی سازش ہو سکتی تھی۔ کیا چاہیے تھا اس کو ایسا جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کیا؟ اور اس نے بے بسی سے حنان کی طرف دیکھا تھا، جو ماں کے غم میں نڈھال ہو رہا تھا۔ کتنے آنسو ٹور کر احسن سفیر کی ہتھیلیوں پر گرے تھے۔ کیوں خود کو اس کے پیچھے ہلکان کر رہی ہو جب تم جانتی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ وفادار نہیں ہے؟ صبا نے تعصب سے کہا تھا۔ دلوں کے سودے سوچ سمجھ کر نہیں کیے جاتے، میں جانتی ہوں وہ تھوڑا دل پھینک ہے، لاؤبالی ہے، مگر میرا پیار اسے بدل دے گا۔ مدیحہ نے دور بیٹھتے اسد کو نہارتے کہا تھا۔ جال دیکھ رہی ہو اس کے ارد گرد لڑکیوں کا؟ اس یونیورسٹی کی بہت سی امیر زادیاں اس کے ساتھ ایک لنچ کو ترستی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے سب کو گھاس ڈالتا ہے، پھر تمہیں کیوں وہ چاہے گا؟ اب بھی وقت ہے، پیچھے مڑ جاؤ، ورنہ پچھتاؤں کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا، صبا نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ محبت ہی کیا جس میں پچھتاوا نہ ہو؟ میں ان
सैकड़ों लड़कियों से बहुत अलग हूँ। मेरा बाप इस मुल्क का दूसरा बड़ा बिजनेस टाइकॉन है। कोई ताकत है जो मुझे इससे अलग कर दे? मैं इसके आगे पैसों के ढेर लगा दूंगी, बदले में एक उल्फत की नज़र ही तो चाहिए इससे। इसने हसरत भरे लहजे में कहा था। मोहब्बत दौलत से ख़रीदी जा सकती तो आज हर कोई बेमोल ना होता। खैर छोड़ो इस टॉपिक को, चलो सफ़ी के पास चलते हैं, इससे नोट्स लें अपने, फिर जमा भी तो करवाने हैं। सबा ने कहते मदिया को बाजू से पकड़ कर खड़ा किया था। क्या यार, अभी वो उठ कर चला जाएगा, देखने तो देती। हर वक्त सफ़ी सफ़ी लगाए रखती हो। मुझे नहीं इस चंपो की शक्ल देखनी और ना ही चापलूसी करनी है, मदिया ने बेजार लहजे में कहा था। जिसे तुम चंपू कहती हो ना, तुम्हारे सारे नोट्स वही बनाता है, तुम्हारे सारे नोट्स वही बनाता है। वो ना होता तो ना तो जो तुम ये पासिंग मार्क्स लेती हो ना, ये भी ना आते। डफर कहेंगी, इतनी सोबर पर्सनैलिटी तो है इसकी। सबा ने सामने से आते सफ़ी को देखते कहा था। हाँ तो एहसान करता है मुझ पर। लाखों लड़के लाइन में लगे होते हैं, मगर मैं इसको मुंह लगाती हूँ तो इसको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरी वजह से इसको क्लास का खुशकिस्मत तरीन लड़का समझा जाता है, वदिया ने शौकी बगाड़ते हुए कहा था। ओहो हो, इतनी तुम मिस वर्ल्ड, सबा ने दांत खिंचाते कहा था। बदले में दोनों हंस पड़ी थी। हेलो सफ़ी, कैसे हो? नोट्स बन गए क्या हमारे? मदिया ने पास जाते कहा था। नहीं मिस मतिया, अब से मैं आपके नोट्स नहीं बनाया करूँगा। अब से आप अपना काम खुद करेंगी, कहते इसने सर किताब में दिया था। ओहो, मेंढकी को भी ज़ुकाम होने लगा है? पूछ सकती हूँ, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मदिया के तो चारों तबक रोशन हुए थे इसका खरा जवाब सुनकर। जहाँ से भी आई, मगर अब मैं आप दोनों के हाथों मज़ीद इस्तेमाल नहीं हो सकता। माफ़ करें मुझे और किसी और को जाकर ढूंढे, कहते वो उठकर खड़ा हो गया था। रुको। इसके जाने पर मदिया ने इसकी कलाई पकड़ी थी। सफ़ी के दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। इसके छूने से दिल ने बेचैन करवट ली थी। इसने पीछे मुड़कर देखा था। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा वाज़िह था। ये लो, जितने चाहिए ले लो, मगर अगली बार मुझसे इस टोन में बात ना करना। इसने बैग में से काफ़ी सारे नोट निकाल कर इसके मुंह पर फेंके थे। मदिया, क्यों बात को बेवजह? जस्ट शटअप सबा, तुम्हारी ही बेवजह तरफदारी का नतीजा है जो ये आज इस तरह मुंह खोल कर मुझे जवाब दे रहा है। वो धाड़ी थी। नहीं मिस मदिया, आप गलती पर हैं। मैं आज आपको इसलिए इनकार कर रहा हूँ कि पहले ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करता था कि शायद आज या कल आपको खुद अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी का एहसास हो जाए और आप सीरियस हो जाए, मगर नहीं, आपने तो मुझे अपना ज़र खरीद गुलाम ही समझ लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जीता जागता इज़्ज़त नफ्स रखने वाला इंसान हूँ। मिडिल क्लास हूँ, मगर इतना नहीं कि आप जैसों के चंद हराम के पैसों के लिए अपनी इज़्ज़त नफ्स बेच दूँ, सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के मुंह पर। चुप था, मगर अब नहीं। इसने दोबारा से वो नोट उठाकर मदिया के मुंह पर मारे थे और हिकारत भरी नज़र डाली थी इस पर, और वहाँ से जा चुका था। मदिया, मेरी बात तो सुनो। शट अप, लीव मी अलोन। सबा की बात काटती वो तनफन करती वहाँ से जा चुकी थी। सबा जानती थी कि अब वो इसके रोकने से भी नहीं रुकेगी, इसीलिए वो सफ़ी के पीछे चल दी थी। सफ़ी, ये क्या तरीक़ा था? तुमने वो सब क्यों किया? वो इसके पास बैठते हुए बोली थी। तुम जानती थी ना सब, फिर मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? कैसा झूठ? मदिया ने हकलाते हुए पूछा था। तुम झूठ बोलती रही कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर मुझसे इसके सारे काम करवाती रही और मुझे कभी पता ना चलता। वो तो शुक्र है कि आज मैं जब तुम दोनों को नोट्स देने आ रहा था तो मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। वो असद में इंटरेस्टेड है। तुम मुझसे ये झूठ और फरेब क्यों? वो फट चुका था। देखो सफ़ी, वो मैं नहीं, मुझे सिर्फ
وجہ جاننی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ صبا کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص اسے زیر کرنے کو تیار تھا۔ سفید رنگ سرخ مائل ہو گیا تھا۔ غصے سے کھڑی ناک پر غصے نے ڈیرا جمایا تھا۔ براؤن بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ وہ اذیت میں تھا۔ تو کیا کرتی میں؟ میرے پاس تم سے بات کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہوتا تھا۔ جب تم سے پہلی بار ملی تھی تب سے ہی محبت قابض ہو گئی تھی میرے اعصاب پر۔ جب بھی بات کرنے کی کوشش کرتی تو تم ہاں یا نہ میں جواب دیتے۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ تم چپکے مدیحہ کو دیکھنے لگے ہو۔ بس مجھے بہانہ مل گیا تم تک رسائی حاصل کرنے کا، اور اس بہانے تم مجھ سے بات، یعنی تم نے مجھے استعمال کیا۔ اس کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ پلیز صفی، میری بات کو سمجھو، میں تم سے بہت محبت۔ انف صبا، اب مزید ایک اور لفظ نہیں۔ تو وہ سارے گفٹس بھی مجھے تم لے کر دیتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ وہ مدیحہ۔ واہ، تم نے تو اچھا استعمال کر لیا میرا، مجھے چاروں خانے چت کر دیا۔ واہ۔ وہ پھیکی ہنسی ہنسا تھا صبا کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر۔ ایک بات پوچھوں، کیا ملا یہ سب کر کے تم نے میری نہیں اپنی محبت کا بھی مذاق اڑایا ہے؟ پر افسوس تم خالی ہاتھ رہ گئے۔ کہتے وہ رکا نہیں تھا۔ میری بات سنو صفی پلیز۔ صفی، اس نے اس کو کاندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ صفی اس کا بازو جھٹک کر اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے اس پر دہاڑا تھا کہ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ دوبارہ کبھی بھی میرے سامنے مت آنا۔ اس کے کانپتے وجود پر حقارت کرتے وہ چلا گیا تھا۔ وہاں سے اس کی محبت کی کڑسیاں اسے دان کر کے۔ وہ بار بار فون ملا رہی تھی مگر اس کا فون کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ بیل جا رہی تھی مگر کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اب اسے پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ باہر آئی تھی اور صوفے پر فضل احمد کو سوتے دیکھا تھا۔ چاچو 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 اٹھے، غالیہ گھر نہیں آئی، پلیز میرے ساتھ چلیں اسے دیکھنے۔ اس نے کتنی زور زور سے جھنجھوڑا تھا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا تھا تو ایسے ہی سوتا تھا، پھر لاکھ اٹھانے کے باوجود بھی نہیں اٹھتا تھا۔ حالانکہ وہ کوئی نشہ نہیں کرتا تھا مگر پھر بھی اس کی نیند کسی نشے سے کم نہیں تھی جسے سوتے ہوئے کوئی ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ کیا کروں، چاچو تو نہیں اٹھیں گے؟ آدھی رات کو کس کو مدد کے لیے کہوں؟ اکیلے بھی اس وقت نکلنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے ہونٹ دانتوں تلے کچلتے کہا تھا۔ محلے میں بھی اس وقت کون میرے ساتھ چلے گا؟ چاچو کی وجہ سے سب ہی تو خائف رہتے ہیں ہم سے۔ حنان کے گھر میں سے بھی تو کسی کا نمبر نہیں ہے میرے پاس۔ کیا کروں، کیسے جاؤں؟ ہاں، کل غالیہ نے اس کے گھر کا ایڈریس لکھا تھا ڈائری پر، میں وہ ڈھونڈتی ہوں، شاید نمبر بھی ہو اس پر۔ کہتے وہ دوبارہ روم میں گئی تھی اور بیڈ سائڈ ڈرار میں سے جلدی سے ڈائری ڈھونڈ کر نکالی تھی۔ چل مفادہ جلدی سے پہنچ، پتہ نہیں غالیہ ٹھیک تو ہے، اتنی دیر کبھی لگاتی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بڑے لوگ ہیں، ان کے ایونٹ ہی دیر سے ختم ہوتے ہیں۔ شاید حنان نے ضد کی ہو کچھ دیر اور رکنے کی، مگر اسے فون تو اٹینڈ کرنا چاہیے ہے تھا نا۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے جلدی سے چادر اوڑھی تھی اور ڈائری سے ایڈریس والا صفحہ پھاڑ کر ہاتھ میں پکڑا تھا اور داخلی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ تیزی سے گلی میں سے گزرتے وہ اسٹاپ کی طرف آئی تھی۔ خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ چند ایک آوارہ لڑکوں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازوں کے علاوہ گلی میں اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ یا ربی مدد! پڑھتی پڑھتی وہ اسٹاپ پر آئی تھی اور رکشے والے کو ایڈریس پکڑا کر رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلا تھا۔ بالوں کو تولیے سے رگڑتے اس نے تولیہ صوفے پر پھینکا تھا۔ جب ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی، یس کہتے اس نے ریموٹ ہاتھ میں پکڑا تھا۔ اربد بیٹا، کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ ماسی نے پوچھا تھا۔ نہیں ماسی، شکریہ آپ کا، کہتے اس نے دودھ کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا اور خود بیڈ پر بیٹھ کر چینل بدلنے لگا تھا۔
مشہور بزنس مین احسن سفیر کی بیوی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ پیتے پیتے اس کا گلاس جھلکا تھا، گلا بھی سوکھ کر خشک ہوا تھا، ہاتھ میں پکڑا ریموٹ بیڈ پر گرا تھا۔ جلدی سے گلاس ٹیبل پر رکھتے اس نے ایک نہیں دو نہیں کتنے نیوز چینل بدلے تھے اور ہر چینل پر یہی خبر چل رہی تھی۔ اس نے موبائل پکڑ کر احسن کو کال کی تھی مگر کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اب کی بار لینڈ لائن پر کال کی تھی، کسی نوکر نے اٹھائی تھی اور خبر کی تصدیق کی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کونے پر ایک آنسو آ کر ٹھہرا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا تھا، اشل پک اپ دا کال ڈیم اٹ۔ کئی بار کال ریسیو کرنے پر بھی جب اس نے کال نہیں اٹھائی تو وہ غصے سے دھاڑا تھا اور جلدی سے کپڑے بدل کر گاڑی کی چابی اٹھاتا گھر سے نکلا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران ان میں اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ہانیہ کا چہرہ آتا رہا تھا۔ کب اس نے اسے اشل سے کم سمجھا تھا، ہمیشہ بہنوں والا پیار دیا تھا، ہمیشہ عزت کی، بلکہ سفیر ہاؤس تو اس کا سیکنڈ ہوم تھا۔ پھر اچانک ہانیہ کی موت، کون کر سکتا تھا اس کا قتل؟ ان گنت سوال تھے اور حیرت ہی حیرت، جیسے جو سنا جو دیکھا وہ حقیقت نہ ہو۔ دل ایسی حقیقت کو مان ہی نہ رہا تھا۔ دیکھو پلیز مجھے چھوڑ دو، میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا، میں بس وہاں خود کو صاف کرنے گئی تھی، مجھے چھوڑ دو، میرے بابا اور بہن پریشان ہو رہے ہوں گے پلیز، اس نے دھندلائی آنکھوں سے ہاتھ جوڑتے کہا تھا۔ گو کہ چشمہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ ہاتھ جوڑے اپنے لیے مدد مانگ رہی تھی۔ دیکھ لڑکی، سارے ثبوت تیرے خلاف ہیں، اب تو ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہے، اب فائدہ نہیں ہے، اقبال جرم کر لے ورنہ تیری گردن کو پھانسی کے پھندے سے لٹکنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سامنے بیٹھے حوالدار نے قدم قدم چلتے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اس کی گردن کی پچھلی سائڈ پر خباثت سے ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی، انجانے خوف سے وجود ایک بار پھر سے کانپ اٹھا تھا۔ وہ بچی نہیں تھی جو ہوش زدہ لمس نہ پہچانتی، دماغ میں دور کہیں بہت کچھ غلط ہونے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ نہیں، چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ۔ اس نے حوالدار کا ہاتھ جھٹکتے بھاگنے کی کوشش کی تھی، تبھی انسپکٹر نے پیچھے سے اس کی چوٹیاں پکڑ کر اسے کھینچا تھا اور اسے زمین پر دھکیلا تھا، جس سے سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ بس بہت ہوا بی بی، جب تک تم تعاون نہیں کرو گی خود بھی اذیت میں رہو گی اور ہمیں بھی پریشان کرو گی۔ اپنی سزا میں کمی چاہتی ہو تو کچھ تو دینا ہوگا، ورنہ خیر سوچ لو تم، تب تک میں میڈیا والوں کو سنبھال لوں۔ خباثت اور وحشی پن سے کہتا انسپکٹر اسے چھوڑ کر وہاں سے چلے گیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگتی اپنی اوپری شرٹ میں خود کو چھپاتی ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا جب دوبارہ سے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ مسلسل ہوتی بیل سے اس نے مندی مندی آنکھیں سے موبائل پکڑا تھا۔ ناٹ اگین، موبائل اسکرین پر اربد کا نمبر جگمگاتے دیکھتے کہا تھا اس نے، اور پھر موبائل سوئچ آف کر دیا تھا اور دوبارہ سے سو گیا تھا۔ اس نے دوبارہ سے نمبر ڈائل کیا تھا مگر اس بار فون بن جا رہا تھا۔ اشل سفیر، اس نے غصے سے اس کا نام دانتوں تلے کچکچایا تھا اور غصے سے موبائل ڈیش بورڈ پر مارا تھا کہ اسی وقت ایک زوردار آواز آئی تھی اور اس کی گاڑی کا شیشہ بری طرح سے چٹکا تھا۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے گاڑی کو بریک لگائی تھی، گاڑی کے ٹائر بری طرح سے چرچرائے تھے۔ پھر موبائل کی طرف دیکھا تھا، موبائل صحیح سلامت ڈیش بورڈ پر پڑا تھا، تو پھر گاڑی کا شیشہ کیسے ٹوٹا؟ اس نے باہر نکل کر دیکھا تھا، کوئی لڑکی بھاگتی ہوئی اس سے بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ اسے پہلے کہ وہ اس کو گرنے سے بچاتا، وہ خود بھی اس کی چادر میں الجھ کر نیچے گرا تھا، اور جوں کہ اس کی چادر اربد کے جوتوں میں پھنسی تھی تو وہ بھی گھوم کر اس کے اوپر گری تھی۔ اب سچویشن یہ تھی کہ وہ اوندھے منہ اس کے سینے پر گری تھی اور اربد کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا۔ کتا، وہ لمبے لمبے سانس لیتی پسینے سے تر چہرے کے ساتھ زیر لب کہہ رہی تھی۔ واٹ؟
وہ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ اس کی کتا کی گردان سن کر اس نے بے ساختہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اربد کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، لبوں پر نازک مخروطی انگلیوں کا لمس اس میں ہلچل مچا گیا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جن میں خوف ہی خوف تھا۔ اس کی لرزتی سانسیں اس کے چہرے پر ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ ہلکے گرے کلر کی آنکھیں جب کالی آنکھوں سے ٹکرائی تھی تو اربد کا لمحہ وہیں تھم سا گیا تھا۔ اسی لمحے نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے سلب کر لی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں سے آگے بڑھتا، کسی اور نقش کو دیکھتا، اس نے تھوڑا سا اوپر کھسک کر اس کے کان کے پاس لب رکھے تھے۔ شش، پلیز آہستہ بولو، میں مفاتہ اصغر ہوں اور یہاں دو بہت خون خوار کتے ہیں، جرمن شیفرڈ، جو میرے پیچھے لگ گئے ہیں۔ پلیز مجھے اور خود کو بچا لو۔ اب کی بار کہتے آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر اربد کی کان کے لو پر گرا تھا۔ اس کا خوف، اس کے کانپنا، اس کی سرگوشی اربد کو چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ اور اگر میں اپنے آپ کو بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤں اور تمہیں یہیں چھوڑ دوں پھر؟ اس نے اس کی کمر کو جکڑے کروٹ لی تھی جس سے وہ نیچے آ گئی تھی اور وہ خود اس کے اوپر آ گیا تھا۔ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں مزید خوف دیکھنے کی خواہش کیوں جاگی تھی اس میں؟ اس کا گھبرایا گھبرایا خوف زدہ وجود اسے کیوں اسیر کر رہا تھا؟ تبھی کتے کے بھونکنے کی آواز بہت قریب سے آئی تھی اسے، اور ایک لمحے ضائع کیے بغیر اس نے اس کی گریبان کو پکڑ کر تھوڑا اوپر اٹھ کر اس کی گردن میں منہ چھپایا تھا۔ وہ ان نازک ہاتھوں کی ایک ایک گستاخی نوٹ کر رہا تھا، کبھی اپنے لبوں پر ان کی بندش اور کبھی اس کی گردن پر حصار۔ اس سارے وقت میں اس کی سانسوں کا شور اسے اپنے دل کی دھڑکنیں کے ساتھ رقص کرتا محسوس ہوا تھا۔ بولو، اگر چھوڑ جاؤں تو پھر؟ مجھے پتا ہے آپ انسان ہو کر کتے نہیں ہو سکتے، اس نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ واٹ؟ وہ جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اٹھا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہیں میں کتا کدھر سے لگتا ہوں؟ اس کے ڈانٹنے سے وہ دو قدم پیچھے ہوئی اور پھر جیسے حواس میں آئی تھی، کیا وہ کسی اجنبی کے ساتھ اتنا کلوز ہو کر کیسے؟ کیا وہ کسی اجنبی کے ساتھ اتنا کلوز ہو کر کیسے؟ نہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ رکشے سے اتری تھی۔ رکشے والے نے اسے کہا تھا کہ تھوڑا آگے جا کر جو سامنے بڑا سا بنگلہ ہے اسے اس میں ہی جانا ہے۔ پھر وہ چند قدم آگے آئی تو دو خونخوار کتے اس پر بھونکنے لگے تھے اور اس نے انہیں اٹھا کر ایک بڑا سا پتھر بھی مارا تھا، مگر ان کتوں کی آوازیں اسے اپنے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی اور پھر وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ اور میری گاڑی کا شیشہ بھی یقیناً تم نے توڑا ہوگا۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ کتنی مہنگی گاڑی؟ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ وہ نفی میں گردن ہلاتی، اپنی چادر نیچے سے اٹھاتی، خود پر لپیٹتی 200 کی سپیڈ سے بھاگی تھی اور بھاگتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں کتوں سے اتنا ڈرتی ہے کہ کسی کے بھی گلے لگ جاتی ہے خوف سے۔ اسے یاد آیا ایک مرتبہ بازار میں شاپنگ کرتے ہوئے بھی اسی طرح وہ کتے کے بھونکنے سے ڈر کر پاس کھڑے بوڑھے انکل کے کندھا مضبوطی سے پکڑ چکی تھی جبکہ غالیہ دکان سے باہر آ رہی تھی۔ پھر اس نے اسے وہ سنائی تھی کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کتوں سے نہیں ڈرے گی، مگر آج پھر وہی سب۔ اللہ جی، یہ بات غالیہ کو نہ پتہ چلے، اگر اسے پتہ چل گیا تو میری بے عزتی پکی ہے۔ پلیز پلیز، بھاگتے ہوئے وہ دعا کر رہی تھی اور بنگلے کے اندر چلی گئی تھی۔ اوئے رکو، میری بات تو سنو، اربد نے آوازیں دی تھی مگر وہ بنگلے میں گم ہو گئی تھی۔ یہ تو اشل کے گھر گئی ہے، مگر وہاں اس کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ ہانیہ آپی کی کوئی جاننے والی ہوگی، مگر کتے سے ڈر عجیب، وہ بھی اتنا کہ کسی کی بھی باہوں میں آ جانا عجیب۔ چلو اندر چل کر ہی ملاقات ہوگی، کہتے وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی سفیر ہاؤس میں داخل کی تھی۔ کیا مصیبت پڑی ہے؟ کیوں کال کر رہے ہو؟ بار بار منع کیا تھا نا مجھ سے کانٹیکٹ مت کرنا۔
अगले कुछ दिन इसने धाड़ते हुए कहा था, सर वो पैसों का मुतालबा कर रहा है और इसकी बीवी और बच्चे, इस वक्त वो मेरे सामने खड़ा है और शट अप वासिफ, एक बेज़रर सा वेटर तुमसे हैंडल नहीं हो रहा तो मैं तुम पर दवा करो इसे और बोलो कुछ दिन बाद आए और आकर फिर भी नहीं, और अगर फिर भी नहीं मानता तो इसे अंडरग्राउंड करो, बल्कि इसे बंद कर दो कुछ दिन और फिर इसकी बीवी बच्चों को किसी बैरूनी मुल्क भेज देना। इस केस से जुड़ा कोई भी शख्स मुझे इस मुल्क में ज़िंदा नज़र नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो? इसने शुरू में धाड़ते हुए और आखिर में समझाने वाले अंदाज अपनाते कहा था। मगर सर, मैं जो कह रहा हूँ तुमने सुना नहीं क्या वासिफ? इस बार इसकी बात काटते इसका लहजा वार्निंग वाला था। जी जी सर, मैं समझ गया, इसने फ़ौरन से कहा था। गुड, वेरी गुड। अब कुछ दिन मुझे तुम्हारी तरफ से कोई कॉल नहीं मिलनी चाहिए अब, और बाकी किसके साथ क्या करना है क्या नहीं वो तुम समझ गए हो, बाय। कहते इसने कॉल डिस्कनेक्ट की थी और फिर चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आई थी। चीची, बेचारी गालिया, उप्स नहीं गालिया नहीं, दी ग्रेट गिटारिस्ट, दी ओरिजिनल गिटारिस्ट गालिया फजल। सुना है गिटार की धुन इसकी उंगलियों की मोहताज है, मगर वो क्या है ना, इसकी ज़िंदगी तो मेरी एक नज़र की मोहताज हो गई। हा हा हा, इसने इतना ज़ोरदार कहका लगाया था कि गाड़ी का पुरसुकून माहौल इसके कहके की गूंज से हौल उठा था। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था कि इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। देखो हानिया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मगर ये करना ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी। तुम्हें नहीं मारता तो इस ख़ानदान की बर्बादी का आगाज़ कैसे होता? पहले तुम्हारी सास, फिर ससुर, फिर तुम, और अब आएगी बारी मेरे प्यारे से हन्नान की। छी छी, अफसोस। इसने जेब में से सिगरेट निकाल कर लबों पर लगाई थी और फिर इसे लाइटर की मदद से सुलगाया था। लाइटर में से शोले निकला था और सिगरेट को जला गया था। जलन तो होती है जब शोला निकलता है तो सब कुछ जलता है, सब कुछ। वो फिर से हंसा था और हंसता चला गया था। जब भी इसके व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, इसने व्हाट्सएप ऑन करके मैसेज देखा था। मुफाता असगर, गालिया फजल की कज़न सिस्टर, 2 साल की उम्र में माँ बाप चल बसे। फजल अहमद एक जुवारी, 51 लाख का मकरूज, हर रोज़ रात किसी न किसी कोटे में पाया जाता है। बेटी बाप का कर्जा उतारने के लिए रात दिन मेहनत करती है, बहन को पढ़ाने के लिए भी बहुत मेहनत करती है, और बाप इसकी मेहनत की कमाई जुए में उड़ा देता है। यहाँ तक कि घर भी गिरवी रखवाया हुआ है। इसके अलावा कोई रिश्तेदार, कोई बैंक बैलेंस, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बेचारी जुवारी बाप की बेटी क्या करेगी? बहन को पढ़ाकर और बाप का कर्जा उतार कर। वेल ऑफिसर को भी तो कुछ चाहिए था खेलने के लिए। गालिया फजल, तुमने तो मेरे एक तीर से 2 निशाने बांध दिए। केस भी ओवर और इंस्पेक्टर भी खुश। बहुत काम की चीज़ निकली तुम यार, हा हा हा। इसने मोबाइल डैशबोर्ड पर रखते कहका लगाते कहा, पता है मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, बल्कि लास्ट टाइम तक मेरा ऐसा कोई प्लान ही नहीं था, मगर फिर तुम रास्ते में आ गई मौजूदा वक्त से 5 घंटे पहले। क्या बकवास कर रहे हो? हमने इल्ज़ाम तो अर्शल पर लगाना था, फिर वो क्यों नहीं जा रही इसे बुलाने? इसने एयरपेस पर दबे गुस्से से गुर्राते हुए कहा था। सर, मैं नहीं जानता, मगर हानिया मैडम किसी भी तरह से अर्शल के रूप में नहीं जा रही। हमें लगता है कि हमारा प्लान फ्लॉप हो गया है बुरी तरह से, वासिफ ने कहा था। यू बास्टर्ड, तुम्हें मैंने मुफ्त की रोटियां तोड़ने और बकवास करने के लिए रखा हुआ है। आज हर हालत में इस घर में मुझे मातम चाहिए, तुम समझ रहे हो? वो गुस्से से दहाड़ा था। सर, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने खुद हानिया मैडम को कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, जिसमें वो इसे कितनी बार कह चुकी है कि सीधा घर आए, मगर वो नहीं माना तो वो थाईलैंड जा रहा है। फिर हम कैसे सब कुछ इस पर डाल सकते हैं जब वो आया ही नहीं? वासिफ ने कॉल रिकॉर्डिंग की सारी बात बताते कहा था। इसकी बात सुनकर वो बुरी तरह से तिलमिलाया था। इसका दिल चाहा था कि इस घर को और इस घर की खुशियों को अभी
جلا کر راکھ کر دے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ اسے سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ اسے ان سب کو خطرہ خطرہ جلانا تھا، سب کا سکون بہت آرام سے، بہت سکون سے غارت کرنا تھا، خطرہ خطرہ کر کے ان کی جان لینی تھی۔ جب ہی اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچنی تھی، وہ واصف کا فون بند کر چکا تھا۔ اب اس کا دماغ نئے سرے سے کوئی چال بننے کا لگا تھا۔ اور پھر اس کی نظر سامنے کھڑی غالیہ اور ہانیہ، جو بہت ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی۔ اس نے جوس کا گھونٹ گھونٹ بھرنا شروع کیا تھا۔ سبز آنکھوں سے ان دونوں کو گھورتے اس نے انگلی سے کن پٹی سلگائی تھی۔ دو قدم آگے چلا تھا، پھر اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا، پھر سے غالیہ کو دور سے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا تھا، گہری نظروں سے مگن۔ ان نظروں میں ہوس نہیں تھی، وہ اس لڑکی کے چہرے کو کھوج رہا تھا۔ اس نے پھر سے کن پٹی مسلی تھی، پھر سے گلاس سے جوس کا گھونٹ بھرا تھا۔ کوئی دیکھتا تو یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس لڑکے کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اس نے اپنے سر کے چھوٹے بالوں پر پیچھے سے سامنے کی طرف ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ ہمیشہ چھوٹے بال رکھتا تھا، جیسے سر منڈوانے کے بعد چھوٹے چھوٹے بال آتے ہیں ویسے۔ اس نے باقی کا آدھا گلاس جوس کھٹاکھٹ اندر اتارا تھا۔ اس کی نظروں نے پھر سے سکین کیا تھا غالیہ کو، اور پھر اس نے فریبی سا مسکراتے واصف کو کال کی تھی۔ 10 منٹ کے اندر اندر ایک ایسا زہر میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو 3 سے 4 منٹ کے اندر اندر مارنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اس نے غالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مگر سر، آپ اس زہر کا کیا کریں گے؟ او شٹ اپ! 10 منٹ مطلب 10 منٹ، اور ایک ویٹر کو تیار کرو جو گواہی دے سکے، تم سمجھ رہے ہو؟ اس نے اپنی طرف دیکھتی ہانیہ کو سرخم کرتے مسکراتے ہوئے دیکھتے کہا تھا۔ جی سر، ہو جائے گا کام، کہتے واصف نے فون بند کر دیا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں غالیہ گٹارسٹ کی پرفارمنس شروع ہو گئی، اور ٹھیک 5 منٹ بعد یہ پرفارمنس ختم ہو گئی، اور پھر میری پرفارمنس شروع ہوگی، اور پھر غالیہ تم میرے ہاتھوں میں کٹ پتلی کی طرح ناچو گی۔ جی جی، افسوس، کبھی کبھی اجنبی لوگ بھی ہمارے کتنے کام آ جاتے ہیں نا۔ اس کے شاطر دماغ نے اسے داد دی تھی، اور وہ خود کلامی کرتے ہانیہ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ گٹار پلے کرے گی؟ شکل سے تو نہیں لگتا، اس نے ہانیہ سے کہا تھا۔ کسی کو اس کی شکل سے جج نہیں کرتے، وہ بہت اچھا گٹار پلے کرتی ہے، اور بہت سادہ دل ہے، معصوم اور پاک۔ تم نے دیکھا اس کے چہرے پر کتنا سکون ہے اور نور ہے، مگر اس کی آنکھیں مجھے بڑی تھکی ہوئی لگتی ہیں، ہانیہ نے افسردہ لہجے میں کہا تھا۔ ہاں، آنکھیں تھکی ہوئی ہیں، تبھی تو 440 نمبر کا شیشہ لگایا ہوا ہے، اس نے کہا لگایا تھا۔ بری بات ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، وہ بہت پریشان ہے، تمہیں پتہ ہے اس کے فادر جوا؟ اف یار، سارے جہان کا درد ہمارے سینے میں، آپ کا وہ حساب ہے، مجھے نہیں سننا کسی کا مصیبت نامہ۔ اس نے بری طرح سے ہانیہ کی بات کاٹی تھی، اور وہ بدلے میں اسے آنکھیں نکال کر گھورنے لگی تھی۔ جب بھی غالیہ کی پرفارمنس شروع ہوئی تھی، جو جہاں تھا وہیں رک گیا تھا، اور پھر ایک سحر سا اس کی دھن سے ہر طرف چھوڑ دیا تھا۔ کچھ منٹوں بعد پرفارمنس ختم ہوئی تھی۔ ہانیہ کے ساتھ کھڑے اس نے بھی داد دیتے تالیاں بجائی تھیں۔ ویسے ہانیہ، جو پاک اور معصوم لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بے وجہ ہی مارے جاتے ہیں، کسی کا کیا، کسی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ غالیہ کو اسٹیج سے اترتے دیکھ اس نے کہا تھا۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ہاں، مگر پاک اور معصوم لوگ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، انہیں آزمایا جاتا ہے، آزمائش کی بھٹی سے نکل کر سونا بننے تک، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے آئی تھنک شی از بیسٹ فار اشل، تم کیا کہتی ہو؟ مجھے آج ان دونوں کو ملوانا تھا، شاید اشل کو وہ پسند آ جاتی، مگر اشل آیا ہی نہیں، کہتے وہ افسردہ ہوئی تھی اور غالیہ کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اشل کا نام سن کر اس کا دل کیا تھا کہ غالیہ کو گولی مار دے، مگر پھر اپنے غصے کو کنٹرول کرتے اس نے موبائل پر آنے والی واصف کی کال اٹینڈ کی تھی۔ سر، کام ہو گیا ہے، یقیناً آپ نے وہ زہر مس ہانیہ کو دینا ہے تو سامنے گارڈن ایریا کے فرنٹ پر
جو ویٹر کھڑا ہے وہ آپ کا کام کر دے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اسے کس ٹائم یہ جوس پلانا ہے؟ واصف نے پوچھا تھا. سب سے پہلے اسے وہ جو گٹارسٹ لڑکی ہے اس سے ٹکرانا ہے، اور دھیان رہے اس پوائزن جوس کے کچھ خطرے اس لڑکی کے کپڑوں پر گرنے چاہیے. اس کے بعد میں ہانیہ کے پاس کھڑا ہوگا. اسے 2 جوس کے گلاس لانے ہیں ہمارے پاس، رائٹ؟ اور تمہیں پتہ ہے مجھے مینگو پسند ہے اور ہانیہ کو اسٹرابیری، رائٹ؟ اس کے بعد اسے گواہی دینی ہے کہ اس نے اس لڑکی کو ہانیہ کو جوس پلاتے دیکھا تھا. بس اس نے ادھر ادھر دیکھتے سارا پلان واصف کو سمجھا دیا تھا. او گاڈ سر، آپ کا دماغ داد دینی پڑے گی. مطلب ایسا ہی تو نہیں میں آپ کے دماغ کو شیطانی دماغ؟ اور تمہیں میں نے ایسے ہی مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ بکواس بند کرو اپنی اور جتنا کہا ہے اس پر عمل کرو. کہتے اس نے فون بند کیا تھا اور ہانیہ کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا. وہ غالیہ سے باتیں کرنے کے بعد اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کے جاتے ہی ویٹر غالیہ سے ٹکرایا تھا. یار جلدی سے میرے ساتھ جوس پیو پھر مجھے نکلنا ہے، اس نے ہانیہ سے کہا تھا اور ویٹر کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا. تم کیک کٹ ہونے سے پہلے نہیں جا سکتے. اشل بھی نہیں ہے، تم بھی چلے جاؤ گے. حنان کا پتہ ہے نا تمہیں؟ ہانیہ نے جوس کا گلاس اٹھاتے گھونٹ بھرتے کہا تھا. اس نے بھی جوس کا گلاس اٹھایا تھا اور گھونٹ بھرنے لگا تھا. وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میں اسے منوا لوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. مگر میں تم سے ناراض ہوں. اس نے تھوڑا سا جوس چھوڑ دیا تھا اور ٹیبل پر گلاس رکھ دیا تھا. اسے اس جوس کا ذائقہ تھوڑا عجیب لگا تھا. ویل تمہیں مجھ سے ناراض ہونا بھی چاہیے، میں نے کام ہی ایسا کیا ہے. خیر میں تمہیں جہنم میں جا کر منا لوں گا. اب اگلی بار ہم وہیں تو ملیں گے، اس نے سنجیدہ انداز میں کہا تھا. بکو مت، خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ. سفر پر جانے سے پہلے ایسی آل فول باتیں نہیں کرتے، اس نے کھانستے ہوئے کہا تھا. اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ زہر اپنا کام دکھانے لگا ہے. اچھا ہانیہ، وہ دیکھو شاید تمہاری گٹارسٹ کو سیکورٹی گارڈز اندر نہیں جانے دے رہے. اس کے کپڑوں پر جوس گر گیا ہے. کسی ویٹر سے اسے اپنے روم میں لے جاؤ اور واش روم یوز کرواؤ، پھر ملتے ہیں. اس نے پیچھے کی طرف ہانیہ کی توجہ دلائی تھی اور پھر اس کے پیچھے مڑتے ہی وہ بھی سائڈ پر یوں گیا تھا اور پھر تب تک دیکھتا رہا جب تک ہانیہ اور غالیہ اندر نہیں چلے گئے. آئی ایم سوری ہانیہ، سی یو ان ہیل، ہا ہا ہا. وہ بے سختہ مسکرایا تھا.